तुम्हारा डेयर ये है कि तुम ये ठंडा ठंडा स्लश सामने खड़े आरव भाई पर गिराओगे। सब कज़न्स सत्या या साहस खेल रहे थे। जब अनन्या की बारी आई तो सब कज़नों ने इसे ये डेयर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये दिया आरव भाई से खौफज़दा होती है। अनन्या दिल ही दिल में कुछ प्रार्थना करते हुए आरव की तरफ जा रही थी। हिम्मत करते हुए इसने ठंडा स्लश आरव के कपड़ों पर फेंक दिया। वो इस वक्त इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुआ था। अपने कपड़ों का सत्यानाश होता देखकर इसका दिमाग गुस्से से घूम गया। अनन्या से इसे बचपन से ही शदीद घृणा थी, क्योंकि दादाजी ने इन दोनों का ज़बरदस्ती निकाह करवाया था। तुम मेरे कमरे में आओ। इसने अनन्या को अपने कमरे में आने का इशारा किया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, आरव ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, दोबारा मैं तुम्हें इस तरफ ना देखूं। आरव ने अनन्या का बाजू पकड़कर एक झटके से इसे अपनी जानिब खींचा और तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़ोर से इसके सीने के साथ जाकर लगी। अपने बाजू में उठती हुई दर्द की लहर को महसूस करते हुए अनन्या की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मुझे दर्द हो रहा है, इसने रोते हुए बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे, लेकिन आरव को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसे तो अपने आदेश के ख़िलाफ़ वर्जी पर गुस्सा आ रहा था। अनन्या के बाजू छोड़ने के बजाय इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसने कष्ट से अपनी आंखें मींच ली। मुझे माफ़ कर दें, तकलीफ़ के मारे वो बामुश्किल इतना ही बोल पाई थी। तुम जानती हो कि मेरी डिक्शनरी में गलतियों की माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा होती है। आज तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा ताकि दोबारा इस तरह की गलती करने से पहले 1000 बार सोचो। वो इसका बाजू पकड़कर इसे घसीटता हुआ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ लेकर गया। अनन्या इस दौरान अपने आप को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर इस दुश्मनी जान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अनन्या ने चिल्लाकर दादाजी को पुकारना चाहा तो अगले ही पल आरव ने इसके लबों पर मजबूती से अपना हाथ जमाकर इसकी चीखों का गला घोंट दिया। वो इसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। आरव इसे लेकर तय खाने में दाखिल हो गया था। इसने ज़ोर से अनन्या को सोफे पर धक्का दिया और ख़ुद इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आज की पूरी रात तुम यहीं पर ही गुजारा करोगी। नहीं, कृपया ऐसा मत करें, मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सुनने की देर थी कि अनन्या ने बाकायदा तौर पर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। आरव पर इसके रोने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसके चेहरे के भाव सपाट थे। अनन्या रो रही थी, इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन आरव पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब वो बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकलने लगा तब अनन्या ने चीख कर कहा, आपको ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? अगर आप मुझसे वाकई में इस कदर शदीद नफ़रत करते हैं तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? कम से कम इस अपमान भरी ज़िंदगी से तो मेरी जान छूट जाएगी, इसने तड़पते हुए लहजे में कहा था। ये सुनकर आरव के लबों पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट फैल गई। इसकी आंखें भी अजीब से अंदाज में चमकने लगी थी। इतनी इज्जत और आसानी से तो तुम्हें मैं भी नहीं छोड़ूंगा। पहले तुमसे अपने तमाम हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये कहकर वो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे वो चिल्लाती रह गई, लेकिन इसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में बेसमेंट की रोशनी भी बंद हो गई थी। अनन्या को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो सोफे के कोने में दुबक कर बैठ गई थी। इसने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखा हुआ था और छोटे बच्चों की तरह घुट घुट कर रो रही थी। अम्मी, बाबा, आप लोग मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर आप लोग ज़िंदा होते तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे प्रायों जैसा सलूक व्यवहार करता। अचानक ही अनन्या को यूँ महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे से गुजरा हो। इसके वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई। कौन है यहाँ पर? इसने लरजते हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ इसे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। इसे लग रहा था कि आज खौफ के मारे इसका दम घुट जाएगा। एक तो अंधेरे में इसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और दूसरा मुसलसल किसी की मौजूदगी से परेशान कर रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि इसका पाँव किसी भारी चीज़ से जाकर टकराया।
اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اننیا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ ایشان نے اگلے پل اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو دبایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پہلے تم نے میری نیند خراب کی، اب کیا میرے سر میں درد کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز اننیا کے کانوں میں پڑی تو اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ خدا کا شکر تھا یہاں پر کوئی بھوت نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ کر ہی نشست ہو گئی تھی، لیکن اب اسے یہ بات حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ ایشان یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اس نے جب ایشان سے یہ سوال کیا تو وہ بیزار سے لہجے میں بولا، میں یہاں پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، لیکن بھلا ہو تمہارا اور تمہارے اس کھڑوس پتی کا، جن کو دوسروں کی گہری نیند سے کچھ خاص ہی دشمنی ہے۔ تم لوگوں کی چیخنے چلانے کی آواز سن کر میں اٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا؟ جب دیکھو لڑتے ہی رہتے ہو۔ ایشان واقعی میں اس وقت بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اننیا بھی اندھیرے میں دیکھنے کا ایک قابل ہو گئی تھی۔ اس نے ایشان کی کسی بات کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ وہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو بھی وہ رات کے وقت یہاں پر ڈرے گی نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سناٹے کی نظر ہو گئے تھے۔ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں رو رہی تھی؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں سوال کیا تو ایشان اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر رہ گیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، فی الحال تو مجھے یہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا شوہر جانے۔ یہ کہہ کر وہ بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازہ تو لاک ہے۔ وہ تیزی سے بول پڑی، میرے پاس چابی موجود ہے۔ وہ دروازہ کھول کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اننیا خاموشی سے کھڑی اس کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے یا اپنی سزا کے مطابق پوری رات یہیں پر ہی گزارنی چاہیے۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی اور دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ یہ بات اندیکھا کر گئی تھی کہ عارف راٹھور کی نظر ہر وقت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا خون خوار نظروں سے اسے حویلی کے اندرونی حصے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایشان کو بھی بیسمنٹ سے نکلتا دیکھ چکا تھا۔ اس کا پارا غصے سے ہائی ہونے لگا تھا۔ اگلے پل اس نے زور سے شیشے پر مکہ مارا اور اونچی آواز میں چلایا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ عارف کو اس حویلی میں سب سے زیادہ نفرت ایک ہی شخص سے تھی، اور وہ تھی اس کی منکوہا پتنی یعنی اننیا، چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی جو حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ لاڈلی بیٹی بھی تھی۔ ہر کوئی اسے پیار کرتا تھا سوائے عارف کے۔ وہ ہمیشہ اس کی خوشیوں کا شطرف بنا رہتا تھا۔ دوسرا، اسے ہر اس شخص سے نفرت تھی جو اننیا کا ہمدرد تھا، اور اس میں سر فہرست انسان ایشان تھا۔ عارف جانتا تھا کہ ایشان بھی اپنے دل میں اننیا کے لیے بھاونائیں رکھتا ہے، اور وہ کئی بار ایشان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی بھی محسوس کر چکا تھا۔ یہی بات اسے تنگ کرتی تھی۔ نہ تو وہ اننیا سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا۔ اننیا بھی اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اندر ہو، دروازہ کھولو۔ عارف کی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے عارف کا تلخ ویوہار برداشت کیا تھا، دوبارہ اس میں وہ سب کچھ برداشت کرنے کی سخت نہیں تھی۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اب بھی اور اسی وقت دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دبے دبے انداز میں چیختے ہوئے بولا تھا۔ اننیا نے جلدی سے میز گھسیٹ کر دروازے کے سامنے رکھ دیا اور اوپر سے بھی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اب وہ کافی حد تک سرکشت تھیں۔
اس وقت وہ اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کرنے کی مورختہ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے بھی اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے عارف نے اسے بے حد ذلیل کیا تھا۔ آج ان کے گھر میں عارف کے چھوٹے بھائی کا نکاح تھا اور یہ فنکشن رات کے وقت رکھا گیا تھا اور تو اور مردوں کا الگ انتظام تھا۔ اننیا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر انجوائے کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ بے حد سندر لگ رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں بار بار اس کے حسین چہرے پر جا کر ٹھہرتی تھی۔ سب لوگوں نے ہی اس کی تعریف کی تھی، لیکن عارف نے ایک پل بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور یہی بات اننیا کو بھی چبھ رہی تھی۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ عارف کی زندگی میں کوئی اور شخص موجود ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ سب کچھ اپنے دادا جی سے کہہ سکتی۔ اور عارف اسے ہمیشہ دھمکاتا رہتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو بھی شکایت لگانے کی کوشش کی تو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس کی یہی دھمکیاں اننیا کو خوف زدہ کر دیتی تھیں، کیونکہ واقعی عارف کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں نکل گئی تھی۔ یہاں پر ویو بہت اچھا تھا، وہ ساری تصویریں بنا رہی تھی۔ اب تو فنکشن بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ تقریباً سارے مہمان جا چکے تھے، صرف گھر کے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ عارف مردان خانے سے نکلا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ بلیک کلر کی چادر اس نے اپنے کندھوں پر رکھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ واقعی بہت دلکش لگ رہا تھا اور گاؤں کا مکھیا معلوم ہو رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو مردان خانے کی طرف دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور دو ٹوک انداز میں بولا، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اننیا کی دوستیں فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھیں، جبکہ وہ اپنی جگہ پر تھم گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل سکے۔ وہ وہاں پر خاموشی کا پتلا بنی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ مدد طلب نظروں سے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں پر دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس شخص نے اسے ذلیل کیا تھا اور سزا کے طور پر اسے بیسمنٹ میں قید کر دیا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو ایشان پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس بیسمنٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تو پہنچ چکی تھی، لیکن اسے یہ بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ عارف کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ رات کافی دیر سے اس کی آنکھ لگی تھی، کیونکہ وہ عارف سے بچنے کے بہانے سوچ رہی تھی۔ صبح پہلے اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، راستہ خالی تو ہے، آس پاس خطرہ تو نہیں۔ اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دوپہر 11 بجے کا وقت تھا۔ اس سے پورا یقین تھا کہ عارف اس وقت ڈیرے پر موجود ہوگا، لیکن جب اس نے عارف کو لاؤنج میں صوفے پر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ عارف کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ اب تو واپس جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ارے بیٹا، آج اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دادی جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا تو فوراً ہی چنتا سے سب سوال کیا۔ جی دادی جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ان سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ ایشان بھی اس وقت تک لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کچھ کاغذات اس نے اننیا کے حوالے کیے تھے۔ دراصل یہ پاسٹ پیپرز تھے جو اننیا نے کاپی کروائے تھے۔ عارف کی نظریں ان پیپرز پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایشان نے اننیا سے کوئی بات بھی کی تھی۔ عارف وہ سن نہیں سکا تھا، لیکن اس کا وجود غصے کے مارے جلنے لگا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ پیپرز لے کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ عارف کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی اور اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دادی جی قریب ہی بیٹھی قریشی کا کام کر رہی تھی۔ وہ عارف کے انداز پر فوراً سے بول پڑی، اس طرح سے غصے سے کیوں مخاطب کر رہے ہو اسے؟ دادی جی، میں کب غصے سے بات کر رہا ہوں؟ میں تو نارمل انداز میں بول رہا ہوں، عارف نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم نے آگے اسٹڈیز کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنے مدعے کی بات پر آیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، اننیا نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔
आरव के माथे पर लात बल पड़ गए थे। किसकी इजाज़त से तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगी? अब की बार वो ज़रा सा आगे को होकर बैठ गया। और ये पेपर्स कौन से हैं? आरव ने इसके हाथों से वो पेपर्स भी ले लिए थे। मैं जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, ये इसके नोट्स हैं। मुझे ईशान ने कॉपी करवा कर दिए हैं। अनन्या अपना सर झुकाकर उंगलियां चटखाते हुए रुक रुक कर बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। अनन्या के सामने आरव ने वो पेपर फाड़ दिए। दादी जी तो बेचैन हो गई थी। ये क्या कर रहे हो आरव बेटा? वो बेताबी से बोली। इससे पूछें, ये किसकी इजाज़त से ये सब कर रही है? जब मैंने इसे कह दिया था कि ये आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेगी, तो इसने क्या सोचकर एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए ये सब कुछ मंगवाया है? वह हलक के भल धाड़ा था। शोर की आवाज़ सुनकर सब घर वाले वहाँ पर जमा हो गए थे। दादाजी भी वहाँ आ गए थे। आरव बेटा, क्या समस्या है? क्यों गुस्सा कर रहे हो? दादाजी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए शांति भरे अंदाज में सवाल किया। ये सब कुछ इस लड़की से पूछें। दादाजी की नज़रें अब की बार अनन्या पर जाकर रुकी थी, जो एक कोने में डरी सहमी खड़ी थी। इसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इसने अपने एडमिशन के बारे में ईशान के अलावा घर में किसी को भी नहीं बताया था। इसे लग रहा था कि बाद में वो सब लोग इसे सपोर्ट करेंगे। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा ड्रामा लग जाएगा। दादाजी, वो असल में मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। बड़ी हिम्मत करके अनन्या ने ये अल्फाज अदा किए थे। हाँ तो बेटा, इसमें मसला ही क्या है? वो इसके सर पर शफकत का हाथ रखते हुए बोले। तो अनन्या बेसाख्ता इनके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। आरव को अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी इसके साथ धोखेबाजी करेंगे। वो फ़ौरन से ही बोल पड़ा, ये मेरी पत्नी है। इसकी ज़िंदगी का हर फैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। मैं इसके यूनिवर्सिटी के जाने के हक़ में नहीं हूँ। और बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इसका लहजा अटल था। और हाँ, अब की बार वो ईशान की तरफ मुड़ा था। दोबारा अगर तुमने इसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीक़े से पेश आऊँगा। ईशान ने तो आरव की बात को यूं इग्नोर किया था जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं है। आरव सब लोगों को अपना फ़ैसला सुना चुका था। दादाजी ने आरव को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर डटा रहा। और यूँ अनन्या का यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका भी इसके हाथ से निकल गया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। दादी जी इसे अपने सीने से लगाकर इसके कंधे को प्यार से थपक रही थी। दादाजी ने अपनी पोती की ये हालत देखी तो उन्होंने शिकायती अंदाज में अपने पोते को घूरा। अजीब से अंदाज में मुस्कुराता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया था। इसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। दादाजी गहरी सांस खारिज कर कर रह गए थे। वो जानते थे कि आरव को अनन्या पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्ती इन दोनों का निकाह करवा दिया था। और अब वो इसी चीज़ का ही खुमियाजा भुगत रहे थे। आरव इनकी पोती को इनके सामने ज़हनी टॉर्चर करता था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। अगर वो इसे कुछ कह भी देते तो वो बड़े मज़े से जवाब देता था, दादाजी, मुझे तो वो औरत ही पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इससे जान छुड़वा लूँ। सिर्फ इसी सूरत में ही इसे मेरी बेअतनाई से रिहाई मिल सकती है। अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जल्द अज जल्द इसे छोड़ दूँगा। दादाजी अपने लब भेंच कर रह जाते। उन्होंने अपने जायदाद का मखसूस हिस्सा और ये हवेली भी इसके नाम कर दी थी। इसके अलावा आरव गांव का मुखिया भी बन चुका था और राजनीति की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा था। इसका अपना एक नाम था और इसकी खुद परस्ती के चर्चे हर जगह पर थे। वह एक खुद पसंद इंसान था जिसे अपने अलावा किसी की भी ज़ात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपने खौल में बंद रहता था। अनन्या की तरफ से तो वो पहले ही लापरवाह था, लेकिन अब तो वो इसकी जान का दुश्मन बन गया था। अगर कभी वो अनन्या को मुस्कुराते हुए देख लेता तो इसके तन बदन में आग लग जाती। जब तक वो इसे रुलाता नहीं था तब तक इसे चैन ही नहीं मिलता था। शिव पर अशाद जी के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जयंत, जिनका एक ही बेटा था, आरव राठौर।
इसके बाद इनका दूसरा बेटा फरहान था, जिनके आगे 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। इनके बड़े बेटे का नाम ईशान था। इनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि एक बेटी नैन तारा अनन्या के साथ ही पढ़ती थी। इनसे छोटे बेटे का नाम ईश्वर था, जो मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर थे। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, वह लंदन में ही पैदा हुई थी और अब तक एक बार भी भारत नहीं आई थी। ईश्वर साहब इस हद तक लंदन के होकर रह गए थे कि अब इन्हें अपने मुल्क की याद ही नहीं सताती थी, वरना शिवपाल शाह जी अक्सर ही अपने बेटे को कहते थे कि भारत का चक्कर लगा लो। इनके सबसे छोटे बेटे का नाम विक्रम था, जो कि अनन्या के बाबा थे। जब अनन्या 3 साल की थी तभी इसके माँ बाप का एक कार दुर्घटना में इंतकाल हो गया था। माँ बाप की मौत के बाद दादी जी ने इसे अपनी गोद में ले लिया था। जब वो 12 साल की हुई तो दादाजी ने इसका निकाह इससे 6 साल बड़े कज़न आरव राठौर से करवा दिया। आरव तब 18 साल का था। इसने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया कि वो इससे शादी नहीं करेगा, लेकिन दादाजी ने इसकी एक भी नहीं सुनी थी। आरव को वो लड़की बचपन से ही जहर लगती थी और इसके पीछे भी एक ही वजह थी, जो सिर्फ वो और इसका रब जानता था। निकाह के बाद तो वो अनन्या का पक्का दुश्मन बन गया था। वो हर वक्त ही इसे परेशान करता रहता था, जानबूझकर इसे तंग करता था। जब वो स्कूल से थकी हारी घर वापस आती तो सबसे पहले आरव का होमवर्क करती थी। इसके बाद वो इसके छोटे छोटे काम करती थी। अगर वो मना करती तो आरव इसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता था। अगर वो दादाजी को शिकायत लगाने की कोशिश करती तो आरव इसकी पसंदीदा चीज़ों को तोड़ देता था। अक्सर तो वो रात के वक्त ज़बरदस्ती इसके कमरे में आ जाता और वहाँ पर चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देता। अनन्या इससे बहुत ज़्यादा डरती थी। एक वक्त ऐसा आया था कि अनन्या इसका नाम सुनकर ही खौफ से कांपने लगती थी। इसका दिल करता था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। एक बार जब अनन्या की खाला इससे मिलने के लिए आई तो अपनी खाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि खाला, मुझे आपके साथ जाना है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अनन्या को एकदम से क्या हो गया है। दादाजी ने इसे अपने पास बुलाकर इसके सर पर हाथ रखकर इससे पूछा, लेकिन इसने अपने लबों से आरव के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। बचपन से लेकर अब तक जब भी आरव इसे तकलीफ़ देता था या इसे तंग करता था तो ईशान इसके ज़ख्मों पर मलहम रखता था। बाज़ औक़ात ईशान भी इसकी खामोशी से तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत से तंग आ जाता था। वो इसे डांटते हुए कहता था कि तुम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करती हो, एक बार हिम्मत करके इसका मुंह तोड़ कर देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ईशान हर तरह से इसे हौसला देने की कोशिश करता था, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। थोड़े ही अरसे के बाद जब आरव आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया तो इसके दौरान अनन्या को यूँ लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गई हो। अब इस पर पाबंदियाँ लगाने वाला कोई भी नहीं था। 2 साल इसने बहुत ही मज़े से गुजारे थे। FSC इसने आला नंबरों से पास की थी, लेकिन इसके रिज़ल्ट के कुछ ही दिनों के बाद आरव की वापसी हो गई। अनन्या का इरादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था। आरव ने इसके इस सपने को भी बुरी तरह से कुचल दिया। सर्दियों की सर्द शाम थी, 6 बजे का वक्त था। सब लोग हवेली के अंदर दुबके हुए थे, जबकि अनन्या खामोशी से छत पर खड़ी आसमान को घूरे जा रही थी। जब ईशान इसके पहलू में आकर खड़ा हुआ, सर्दी में क्यों खड़ी हो, नीचे जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा है मुझे ठंड लग जाए, मैं बीमार हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, उस पाट लहजे में बोली थी। ईशान का दिल ज़ोर से धड़का था। पागल तो नहीं हो गई हो, 1000 बार समझाया है मैंने तुम्हें, बोलने से पहले सोच लिया करो। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इसमें गलत ही क्या है, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से जान छूट जाएगी। इसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। ईशान ने आगे बढ़कर बेख्तियार इसके आंसू साफ कर डाले। इसके दिल में आया कि वो इस लड़की को अपने गले से लगा ले और इसके सारे गमों को पी जाए, लेकिन वो ऐसा कोई हक़ नहीं रखता था। वो इसके करीब होकर भी इससे मीलों के फासले पर था।
اور یہی سوچ ایشان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ اس لڑکی کا ہمدرد بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس یہ ادھیکار نہیں تھا، اور جو شخص یہ اختیار رکھتا تھا وہ ایک ظالم مکھیا تھا۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح چپ ہو جاؤ، اپنے آنسو صاف کرو، ایشان نے اپنے لہجے کو حشاش بشاش بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم رونا بند نہیں کرو گی تو میں تمہیں کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جاؤں گا، واپسی پر آئس کریم بھی لے کر دوں گا۔ اننیا نے روتے روتے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھیں، جنہیں دیکھ کر ایشان کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن اگر اسے جلاد کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر ایشان نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تمہارا وہ جلاد پتی اگلے 3 دنوں کے لیے مری جا رہا ہے، حویلی میں سکون ہی سکون ہوگا، تب ہم لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ تو کیا تم مجھے دوسرے دن پارک میں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ گے؟ پلیز منع مت کرنا، وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ تو ایشان اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ ہم تم میرے ساتھ فری ہو رہی ہو؟ میں نے پارک میں گھمانے کی بات نہیں کی، لیکن چلو اب تم اتنی منتیں کر رہی ہو تو تمہیں گھما لاؤں گا۔ اننیا کے لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور اس کا چہرہ بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ ایشان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی جس قدر پاکیزہ دل کی مالک تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے پریم کرنے والا شخص ملنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ایشان اپنی سوچ پر ایشان نے فوراً سے ہی توبہ کی، کیونکہ وہ کسی اور کی پتنی کے بارے میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا۔ اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ ایشان نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اننیا کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ وہم یقین میں بدل گیا جب اس نے اپنے سامنے عارف کو کھڑا دیکھا۔ عارف نے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا ہوا تھا۔ اننیا اس کی انگلیوں کی حرکت کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے پوری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عارف نے اسے کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، دوبارہ تم مجھے اس شخص کے ساتھ نظر مت آؤ۔ اگر پھر سے میں نے تمہیں ایشان کے ساتھ راتوں کو اکیلے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو پوری دنیا کے سامنے طلاق دے دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری وہ کردار کشی کروں گا کہ مرتے دم تک تم روتی رہو گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈالا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ یہ سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ آخر عارف اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس جیسا شخص خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دادا جی غصے کے تیز تھے، لیکن وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بات بھی گارنٹی سے کہہ سکتی تھی کہ دادا جی میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر عارف ایسا کیوں کرتا تھا، اور اس نفرت کی وجہ کیا تھی؟ آخر وہ اسے اتنا زیادہ کیوں چڑھتا تھا؟ آج اس نے ہمت کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ جواب میں عارف کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا ہے۔ جب ٹھیک ٹائم آئے گا تو میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ آخر تم سے اس قدر نفرت کا کارن کیا ہے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ وہ اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی اور حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی ان دونوں کو محسوس ہوا جیسے وہ اس طرف آ رہا ہے، تو عارف اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ آج تم رات کا کھانا نہیں کھاؤ گی، اور اگلی صبح تک اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ اننیا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن عارف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آج دوپہر کے وقت بھی اننیا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔
آج حویلی میں بریانی بنی تھی۔ اس کی خوشبو پوری حویلی میں ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اننیا جانتی تھی کہ اگر اس نے چھپ کر بھی کھانے کی کوشش کی تو آرو کو پتہ چل جائے گا اور پھر اسے اس سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ آرو نے کچن اور باقی جگہوں پر بھی کیمرے لگوائے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ اسی کو ہی سزائیں دینے کے لیے تھا۔ ایشان کی نظریں کھانے کے ٹیبل پر اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دیا سے پوچھا تو دیا نے کندھے اچکا دیے۔ دادا جی بھی بول پڑے تھے، جاؤ بیٹا دیا، اس کو بلا کر لاؤ، اس کے من بھاون بریانی بنی ہوئی ہے۔ دادا جی نے بھی ایشان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آرو اس وقت دونوں کو ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیا اننیا کو بلانے کے لیے گئی تو اگلے پل وہ نیچے آ چکی تھی۔ اب واقعی وہ اس کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر آرو کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آرو اسے غصے سے گھور رہا ہے۔ وہ اس سے نظریں ملانے سے ہی پرہیز کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دادا جی نے دوسرے بزرگ کو مخاطب کیا، مجھے لگتا ہے اب دونوں بچوں کی رخصتی کر دینی چاہیے، ان کے نکاح کو بہت ٹائم گزر گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اننیا کچھ کہتی، آرو خود ہی بول پڑا تھا، دادا جی پہلے سے تھوڑا سا سمجھدار تو ہونے دیں، ابھی بھی یہ ویسے ہی بے وقوف ہے، اسے پہلے خود کو سنبھالنا نہیں آتا، یہ میرے گھر کو کیا سنبھالے گی۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے اننیا کو ذلیل کر دیا تھا، حالانکہ یہ بات بھی سب گھر والے جانتے تھے کہ وہ بہت سگڑ ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ آرو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی بھی دادا جی نے اننیا کی ہی سائڈ لی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، فی الحال تو مجھے ایک امپورٹنٹ بزنس ڈیل فائنل کرنی ہے، جیسے ہی وہ فائنل ہوئی تو میں شادی کے بارے میں سوچوں، فی الحال تو میری طرف سے نہ ہی ہے۔ دادا جی اس بار اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی وجہ سے بحث کرتے ہوئے بولے، اگر بزنس ڈیل کرنی ہے تو کرو، میں نے تمہیں کبھی کسی کام سے بھی نہیں روکا، تم راجنیتی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرو اور باقی چیزیں بھی سنبھالو، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلے ہی مہینے تم دونوں کی رخصتی ہوگی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آرو اب بھی اننیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس میں سارا قصور اسی کا ہی ہو۔ اننیا کو پتہ تھا کہ وہ بعد میں اس کا راستہ روکے گا، اسی وجہ سے وہ اس سے پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ آج بھی اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ آرو بعد میں اس سے بات کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اگلے 3 دنوں تک آرو حویلی میں ہی رہا تھا، کیونکہ اس رات اس نے ایشان اور اننیا کی باتیں بھی سن لی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ باہر گھومنے کے لیے نہ جائیں۔ اس نے اپنا بزنس ٹرپ بھی ڈیلے کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس حد تک اس عورت کو ناپسند کرتا تھا، وہ اس کی خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آرو جب چھوٹا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی موت کے بعد اس کی کاویہ نے اس کو سنبھالا تھا، انہوں نے اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار دیا تھا۔ دراصل اس کی خالہ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان سے محبت کرتی تھی، جنہوں نے بعد میں اننیا کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ آرو کی خالہ بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، انہوں نے بعد میں اننیا کے بابا کی منتیں بھی کی تھیں، مگر انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دن انہوں نے کاویہ کو دھکے دے کر بھی اپنے گھر سے باہر نکالا تھا، کیونکہ اس وجہ سے ان کی روز اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی۔ شالو دیوی وکرم صاحب سے ہر وقت ہی لڑتی رہتی تھی کہ تم نے اس عورت کو اس حویلی میں رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے جو عورت تم سے محبت کرتی ہے۔ جب کاویہ صاحبہ اس حویلی سے چلی گئی تو آرو بالکل اکیلا ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھا اور جلد ہی چیزوں کو پک کر لیتا تھا۔ بچپن سے ہی اسے اننیا کی ماں سے نفرت ہو گئی تھی، پھر بعد میں جب اننیا پیدا ہوئی تو وہ اس سے بھی نفرت کرنے لگا۔ آرو کی خالہ اس رات وہاں سے گئی تو ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آرو کو اپنے چچا کے پورے خاندان سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ بعد میں جب اننیا کی ماں باپ کا انتقال ہوا
तो आरव अनन्या को तकलीफ़ पहुंचाकर अपनी खाला का बदला लेता था। वो छोटी सी लड़की रोती थी, तड़पती थी, लेकिन आरव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इसकी आंखों में आंसू देखकर खुश होता था। इसे लगता था कि ये सब कुछ करके वो खाला का इंतकाम लेने में कामयाब हो रहा है। बाद में जब दादाजी ने इसका ज़बरदस्ती अनन्या के साथ निकाह किया तो इसने इसी वजह से ही वावेला मचाया था, क्योंकि वो इस औरत को अपनी बीवी के रूम में कबूल नहीं कर सकता था, जिसकी माँ की वजह से इसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ खाला इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। ये बचपन का ट्रॉमा था जिससे वो अभी तक नहीं निकल पा रहा था, और इस ट्रॉमा के असर को ख़त्म करने के लिए वो हमेशा अनन्या को ही अपना शिकार बनाता था। अगले चंद दिनों में आरव ज़्यादातर वक्त घर में ही रहता था। इस दौरान अनन्या इसके सामने जाने से भी कतराती थी। एक शाम जब वो डेरे पर मौजूद था तो सब कज़न्स बैठकर ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे। आज सारे कज़न इकट्ठे हुए थे और उन्होंने महफिल जमाई हुई थी। अनन्या ने पहले तो खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर ईशान इसे ज़बरदस्ती गेम में लेकर आया। वह इसके बराबर वाली कुर्सी में ही बैठी हुई थी और बार बार चोर नज़रों से बैरूने दरवाजे की तरफ देखती थी, कहीं ऐसा ना हो कि इसका शौहर वापस आ जाए, और अगर वो इसे ईशान के साथ बैठा हुआ देख लेता तो फिर से हंगामा खड़ा कर देता। यही सोच कर वो थोड़ी ही देर में गैर महसूस अंदाज में ईशान के करीब से उठकर वानी के करीब जाकर बैठ गई। जब इसकी बारी आई तब तक आरव भी हवेली में दाखिल हो चुका था। इसके चेहरे पर उछलत के तासुरात थे। वो एक इम्पोर्टेंट फाइल उठाने के लिए घर वापस आया था। अब इसे शहर के लिए निकलना था, क्योंकि वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आज हर हाल में इसे ये मीटिंग अटेंड करनी थी। इसके पास पहले ही टाइम कम था। अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड की कॉल सुनने के लिए ठहर गया था। दूसरी तरफ अनन्या को ये डेयर मिला था कि वो ठंडा ठंडा स्लैश आरव के ऊपर जाकर फेंकेगी। सिर्फ और सिर्फ आरव का रिएक्शन देखने के लिए अनन्या के कज़न ने अपना स्लैश भी कुर्बान कर दिया था। वो उठी और हिम्मत करते हुए आरव की तरफ बढ़ने लगी। दिल ही दिल में वो और दुआ कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो अपनी जगह पर जम कर खड़ा था। ईशान ने पीछे से इसे आवाज़ देकर रुकने का इशारा करना चाहा तो नैन तारा ने जल्दी से इसे चुप करवा दिया। अनन्या ने आंखें बंद करके ठंडा स्लश आरव के ऊपर फेंका था और इसके साथ ही इसकी धड़कनों की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी। इसका चेहरा लट्ठे के मानद सफ़ेद हो गया था। इसने खौफ से थूक निकला। आरव तेज़ी से इसकी तरफ पलटा। अपने कपड़ों का सत्यानाश होता देखकर इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो दांत पीसते हुए कर्राया था। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बाकी कज़नों को अंदाज़ा हो गया था कि मामला ख़राब हो गया है। वो सारे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गायब हो गए, लेकिन ईशान अभी तक वहाँ पर बैठा हुआ था। इसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आरव इस छोटी सी लड़की को नुकसान पहुँचाए। आरव ने ईशान पर एक गहरी नज़र डाली और अनन्या के कानों पर झुकता हुआ पुरसरार लहजे में बोला, अगले 2 मिनट में मेरे कमरे में आओ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसके जाने के बाद ईशान ने अनन्या की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। क्या कह रहा है वो? अनन्या ने भीगी आंखें उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ भी नहीं, ये कहकर इसने हाथ की पुश्त से बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहाँ पर जा रही हो तुम? ईशान पीछे से चिल्लाया। अपनी सजा सुनने के लिए जा रही हूँ। वो तकलीफ दे लहजे में बामुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाई थी। जब वो आरव के कमरे में दाखिल हुई तो वो शर्टलेस खड़ा था। अनन्या ने बेख्तियार इसके चौड़े सीने से निगाहें चुराई थी। आइए बेगम साहबा, वो इसे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती हो कि आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? ये कहकर वो इसकी तरफ बढ़ा। इसने अनन्या का बाजू पकड़कर इसे गुस्से से नज़दीक कर लिया था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला। ताई जी कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने इन दोनों को इस हालत में देखकर बेख्तियार अपने लबों पर हाथ रख लिया
اور افسوس سے اپنا سر نفے میں ہلانے لگی تھی۔ اننیا ان کو دیکھ کر تیزی سے عارف سے دور ہوئی تھی۔ تائی جی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور عارف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے توڑ ٹوک انداز میں بولی، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو شادی سے انکار کیوں کیا؟ آج ہی میں دادا جی سے تم دونوں کی رخصتی کی بات کرتی ہوں۔ عارف نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر انہوں نے کوئی مطلب لے بھی لیا تھا تو اس میں کچھ غلط بھی تو نہیں تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن غصہ اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ اب اسے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی۔ عارف کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اننیا کو تو اس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے رکھا ہوا تھا، ورنہ اسے اننیا کی ذات میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دادا جی کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو دادا جی نے فوراً ہی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اننیا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، اسے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور پھر بعد میں اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ شادی کے دن وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی، جس کی نظریں بھی اس پر ٹھہرتی وہ پل بھر کے لیے رک جاتا تھا۔ وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ عارف نے بھی جب اسے پہلی بار دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ آخر کوئی شخص اس قدر پیارا کیسے ہو سکتا ہے، مگر جب اسے یاد آیا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی اس کی خالہ کو تکلیف پہنچی تھی تو اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا۔ وہ اس لڑکی سے مبہوت نہیں ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی سے اب اسے جلد از جلد جان چھڑوانی تھی، مگر اس سے پہلے اسے اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ ہر کسی نے ہی اننیا کے لیے تعریف کے کلمات ادا کیے تھے سوائے عارف کے۔ وہ تو اس کی ذات سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ دادا جی نے ایک بار پھر دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اننیا دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ عارف کا دل موم ہو جائے اور وہ اس کی طرف مائل ہو جائے، لیکن جب بعد میں عارف نے اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے دیکھے تو اسے اپنی دعائیں بے اثر معلوم ہوئی۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی، جبکہ دادا جی کو لگ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے تو ان کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر اننیا کی نظریں حال میں شان کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک کر واپس آ رہی تھیں۔ اس نے دیا سے پوچھا تو دیا نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کندھے اچکا دیے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایشان کہاں پر گیا ہے۔ رخصتی کے بعد جب اننیا کو اس کے عروسی کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑک رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے اسے ایک لمحے کے لیے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ شاید اب اس کی زندگی کا نیا اور خوبصورت باب شروع ہونے والا ہے۔ اسے لگا کہ شاید نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد عارف کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھبرا کر اپنے سر پر موجود بھاری دوپٹے کو مزید نیچے کر لیا۔ عارف کے قدموں کی چانب اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اننیا نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا، نمستے، پرنام، مگر الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ دوپٹہ پیچھے کرو۔ عارف کی آواز میں وہ محبت نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہی تھی، بلکہ وہی پرانا زہر اور سرد مہری تھی۔ اننیا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے گھونگھٹ الٹا تو سامنے کھڑے عارف کے چہرے پر نفرت کی ایک گہری لکیر تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ عارف نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہا کہ یہ پھول، یہ سجاوٹ تمہارے استقبال کے لیے ہے۔ یہ تو اس انتم یاترا کی تیاری ہے جو میں تمہاری خواہشات کا نکالنے والا ہوں۔ اننیا کا رنگ فاق ہو گیا۔ عارف، میں نے کیا کیا ہے؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ شروعات، عارف نے دھاڑتے ہوئے اس کا جبڑا اپنے گرفت میں لیا، شروعات تو تم نے تبھی کر دی تھی
جب تم آدھی رات کو بیسمنٹ میں شان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اندھا ہوں؟ اور ہاں، شروعات تمہاری ماں نے کی تھی، جس کی سزا تمہیں آج ملے گی۔ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، ایشان صرف میرا بھائی اور کزن ہے۔ اس رات وہ اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ اننیا نے روتے ہوئے صفائی دینا چاہی۔ خاموش! عارف نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری معصومیت کے پیچھے ایک بد کردار عورت چھپی ہے۔ تم نے میری غیر موجودگی میں اسے اپنے قریب کیا، اس کے ساتھ ہنستی تھی، اس سے پڑھائی کے بہانے تحفے لیتی تھی۔ تم نے اس حویلی کی عزت کو نیلام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا ملبہ اس لڑکی پر گرا دے اور خدا آسانی سے اس سب سے باہر نکل جائے۔ اسی وجہ سے وہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اننیا کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور چلا کر بولی، بس کر دیں عارف راٹھور، آپ کا شک ایک بیماری بن چکا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک تھا تو کیوں لائے مجھے اس کمرے میں؟ کیوں کیا مجھ سے دوبارہ نکاح؟ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ عارف کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری یہ معصومیت جس پر سب مرتے ہیں، آج میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تاکہ تم کسی اور کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ اس نے اننیا کی ایک نہ سنی۔ وہ تڑپتی رہی، منتیں کرتی رہی، اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر عارف پر اپنے بچپن کا ٹراما اور حسد کا بھوت سوار تھا۔ اس نے حیوانیت کی حدیں پار کرتے ہوئے اس کی معصومیت کو کچل ڈالا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی منگوہا ہے۔ وہ اسے صرف اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ جب وہ اننیا کے وجود کو لہو لہان کر کے پیچھے ہٹا تو اننیا بیڈ پر ٹوٹے ہوئے خوابوں کی طرح بکھری پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف ایک گہری حیثیت اور بے حسی تھی۔ عارف نے زمین پر رکھا ہوا پین اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ یہ لو، یہی چاہتی تھی نا تم، اس ذلت بھری زندگی سے آزادی؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اننیا نے حالی نظروں سے اس کاغذ کو دیکھا۔ عارف نے سرد لہجے میں کہا، میں نے اپنا انتقام پورا کر لیا۔ تمہاری ماں نے میری خالہ کی زندگی برباد کی تھی، اور آج میں نے تمہاری زندگی اور تمہارا غرور دونوں خاک میں ملا دیے۔ اب جاؤ اپنے اس ہمدرد ایشان کے پاس، اگر وہ اب بھی تمہیں قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف اننیا کی سسکیاں اور وہ اندھیرا رہ گیا جس سے اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا۔ آج اس کا سب سے بڑا ڈر حقیقت بن چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ دادا جی ہکا بکا رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ عارف نہ صرف اننیا کو طلاق دے چکا ہے بلکہ سرداری کی پگڑی اچھال کر ملک ہی چھوڑ گیا ہے۔ حویلی کا وہ آنگن جہاں کل تک شہنائیاں گونج رہی تھی اب ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اننیا جس کی آنکھوں کے دیے بجھ چکے تھے اپنے کمرے کے کونے میں سمٹ گئی۔ اس نے نہ کسی پر الزام لگایا نہ کسی سے فریاد کی۔ اس کی خاموشی حویلی کے در و دیوار کے لیے عارف کی بدتمیزی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ عدت کے ایام اس نے ایک زندہ لاش بن کر گزار دیے۔ ایشان جو کہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، جب اسے اس حادثے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً حویلی پہنچا، لیکن تب تک اننیا عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد ایشان سیدھا دادا جی کے پاس گیا اور دو ٹوک لفظوں میں اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ دادا جی، اننیا کی عدت ختم ہو چکی ہے، میں اسے اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں، میں اننیا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جی نے حیرت اور ممنونیت سے ملی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر اننیا نے جب یہ سنا تو برسوں کی جمی ہوئی برف پگھل کر لاوا بن گئی۔ وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر زردی تھی مگر آنکھوں میں غصے کی چمک۔ تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو ایشان؟ اس کی آواز حویلی کے دالان میں گونجی۔ ایشان وہیں رک گیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہیں ترس آ رہا ہے مجھ پر؟ کیا تم اپنی نیکی کا سکہ جمانا چاہتے ہو؟
وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم جانتے ہو عارف نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم جانتے ہو اس رات اس نے میری روح تک کو کچل دیا تھا۔ میں اب وہ اننیا نہیں رہی جسے تم جانتے تھے۔ میں ایک داغدار عورت ہوں جس کے پاس دینے کے لیے سوائے دکھوں کے کچھ نہیں ہے۔ پھر کیوں تم میری بربادی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہو؟ ایشان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اننیا کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ محبت اور ٹھہراؤ تھا۔ اننیا، میں نے کبھی تمہیں داغدار نہیں سمجھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں تم سے نکاح اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی بڑا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں تم سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اننیا کا سانس رک گیا۔ ایسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ ہاں اننیا، میں نے تب بھی تم سے محبت کی تھی جب تم عارف کی منکوخہ تھی، مگر میں نے اپنے جذبات کو خاموشی کی چادر اڑاتی تھی۔ تم کسی کی امانت تھی، مگر آج تم آزاد ہو۔ میں تمہیں یہ وعدہ نہیں دیتا کہ میں تمہیں کل ہی سب کچھ بھلا دوں گا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور دیتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تمہیں اپنی ماضی کی تلخی یاد ہے۔ مجھ پر ایک بار، صرف ایک آخری بار اعتبار کر کے دیکھو۔ میں تمہارے ہر زخم پر اپنے پیار کا مرہم رکھوں گا۔ اننیا کی آنکھیں بے اختیار بہہ نکلیں۔ یہ وہ آنسو تھے جو مہینوں سے رکے ہوئے تھے۔ اس نے ایشان کے پرخلوص چہرے کو دیکھا جہاں سچائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے ایشان کو چنا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ کوئی ڈھول باجے نہیں تھے، بس چند گواہ اور دو جڑتے ہوئے دل۔ ایشان اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ وہاں کی فضا، نیا ماحول اور ایشان کی بے پناہ توجہ نے اننیا کے زخموں کو بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ایک شام جب وہ بالکنی میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، اننیا نے ایشان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایشان، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس دن ضد کر کے تمہیں منع کر دیتی تو آج میں کہاں ہوتی؟ اس نے ایشان کے کاندھے پر سر رکھا۔ تم نے مجھے صرف جینا نہیں سکھایا، تم نے مجھے خود سے محبت کرنا سکھائی ہے۔ مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ ایشان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہارا فیصلہ نہیں اننیا، ہماری بھاگیہ کا فیصلہ تھا۔ اسی دوران لندن سے خبر آئی کہ عارف راٹھور جو اپنی انا کے خول میں بند تھا اب اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی وہ محبت جس کے لیے اس نے اننیا کو قربان کیا تھا اسے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی۔ وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، جبکہ اننیا جس کی معصومیت کو اس نے کچلنا چاہا تھا، وہ ایشان کی محبت کی روشنی میں ایک بار پھر گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی۔ آج اننیا کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی، عزت، سکون اور ایک ایسا جیون ساتھی جو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کی روح سے پیار کرتا تھا۔ امریکہ کی پرسکون فضاؤں میں وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اننیا کی زندگی میں اب خوف و اذیت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ ایشان کی بے پناہ محبت، عزت اور دیکھ بھال نے اس کے ماضی کے تمام گہرے زخموں پر ایسا مرہم رکھا تھا کہ وہ اب خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب اننیا نے ایشان کو اپنے پہلے بچے کی آمد کی خوشخبری سنائی تو ایشان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تہرنے لگے۔ وہ لمحہ اننیا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا کہ قدرت نے اس سے چھینا ہوا سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ اب ان کے گھر ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا تو حویلی میں بھی جشن کا سامان تھا۔ دادا جی اور دادی جی نے امریکہ فون کر کے اپنی پوتی کو ڈھیروں دعائیں سے نوازا تھا۔ ایشان نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اننیا کی پیشانی کو چوما اور بولا، تم نے مجھے مکمل کر دیا اننیا۔ دوسری طرف عارف راٹھور جو اپنی انا، حسد اور بچپن کے ٹراما کا شکار ہو کر ملک چھوڑ گیا تھا، وہ لندن کی تنہائیوں میں بری طرح بھٹک رہا تھا۔
جس محبت اور نفرت کے جنون میں اس نے اپنی حلال بیوی کی زندگی اور عزت کو خاک میں ملایا تھا، اسی غرور نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ اس کی دوست اسے دھوکہ دے کر اس کی بڑی رقم ہڑپ کر کے جا چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اننیا اور ایشان امریکہ میں ایک خوشحال اور محبت بری زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عارف کو احساس ہوا کہ اس نے انتقام کی آگ میں جل کر اپنا ہی گھر اور اپنی ہی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کا ضمیر اسے ہر پل جھنجھوڑتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی پچھتاوے کی تڑپ اور تنہائی ہی اس کی اصل سزا بن چکی تھی۔ ایک شام جب سنہری دھوپ اننیا کے گھر کے صحن میں بکھری ہوئی تھی، وہ ایشان کے ساتھ چائے کا کپ لیے بیٹھی اپنی چھوٹی بیٹی کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایشان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، ایشان، میں اکثر سوچتی ہوں کہ زندگی انسان کو کتنی سخت آزمائشوں سے گزارتی ہے، لیکن اگر سچی محبت اور عزت دینے والا ساتھی مل جائے تو انسان ہر مشکل کو بھول جاتا ہے۔ تم نے مجھے نہ صرف ایک نیا مقصد دیا بلکہ میری روٹھی ہوئی خوشیاں بھی واپس لوٹا دی۔ ایشان نے اننیا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور مسکراتے ہوئے کہا، اننیا، محبت تو نام ہی ایک دوسرے کو سنبھالنے اور ساتھ نبھانے کا ہے۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے دل کے ہر اندھیرے کو ختم کر دیا۔ ماضی صرف ایک خواب تھا اور تمہارا حال اور مستقبل اب میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ اننیا نے سکون کی ایک گہری سانس لی۔ تاریکیاں اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکی تھیں۔ اس کی زندگی ایک نئی دلکش اور محبت سے بھرپور سحر میں مبتلا ہو چکی تھی، جہاں درد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف بے لوث محبت اور پائیدار سکون تھا۔